अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फ़ला काशिफ़ लहु इल्ला हु व युरिदका बिखैरिन फ़ला राद्द लिफ़ज़लिहि युसीबु बिहि मन यशाअ मिन इबादिहि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। तमाम किस्म की हमदोसना तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई और बुज़ुर्गी उस वहदहु ला शरीक के लिए जो खालिक़ कायनात और मालिक अर्ज़ व समा, जिसने दुनिया व मा फ़ीहा को पैदा फरमाया और उसके बाद नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, दौर हाजिर में झाड़ फूँक करने वाले कसरत से पाए जाते हैं। जो तिब का दावा करते हैं, अपने आप को डॉक्टर होने का दावा करते हैं और जादू कहानत के ज़रिए से बीमारियों का इलाज करते हैं। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे कि आज के दौर में मरीज़ तो बहुत ज़्यादा पाए ही जाते हैं। मरीज़ से ज़्यादा इलाज करने वाले या अपने आप को डॉक्टर बतलाने वाले या रुक़या शरिया करने वाले या झाड़ फूँक करने वाले ऐसे लोग मरीज़ों से ज़्यादा पाए जाते हैं। ये बात रोज़े रोशन की तरह से आया है कि बीमारी का इलाज शरई तरीक़े से मुत्तफ़िक़ा तौर पर जायज़ है और मुसलमानों को चाहिए, तमाम लोगों को चाहिए कि वो बातनी अमराज़ या सर्जरी और आसाबी अमराज़ वग़ैरह के माहिर डॉक्टरों के पास जाकर अपने अमराज़ की तशख़ीस कराएं, ताकि डॉक्टर अपने तजर्बे के मुताबिक मुनासिब और शरई तौर पर जायज़ दवा से उनका इलाज करें। हम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों को तमाम तरह की बीमारियों से, वसाविस से, शैतान के शर से, उनके वसवसों से महफूज रखे। मैंने शुरू में जो बात आपके सामने पेश की कि किसी भी डॉक्टर के पास जाकर मुनासिब और शरई तरीके पर जायज़ तरीके से दवा इलाज कराना जायज़ है, क्योंकि ये ज़रूरी असबाब हैं जिनका सहारा लेना अल्लाह पर तवक्कुल के मुनाफी नहीं है। बेशक अल्लाह ताला ने बीमारी पैदा की है और उसके साथ उसकी दवा भी बनाई है। वो बीमारी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने दवा भी बनाई है। लेकिन आज की जो परेशानी है, इस दौर की जो परेशानी है, वो ये है कि मरीज़ से ज़्यादा डॉक्टर नज़र आते हैं, मरीज़ से ज़्यादा इलाज करने वाले नज़र आते हैं। इस बात को हमें और आपको अपने जहन व दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि नजूमी और काहिन से इलाज कराना बिल्कुल हराम है। ये दोनों, चाहे वो नजूमी हो चाहे वो काहिन हो, ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो गैब का दावा करते हैं। आपको ये बतलाते हैं कि आपका ये हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है, आगे की बातों को बतलाते हैं, गैब की बातों को बतलाते हैं। और ये चीज़ कुफरिया है, चाहे वो नजूमी हो चाहे वो काहिन हो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना बुनियादी फ़र्क पाया जाता है कि काहिन जो होता है गैब की खबरें देने का दावा करता है, जबकि जो नजूमी होता है सितारों की हरकत की बुनियाद पर पेशगोइयाँ करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम चीज़ों में बंदों के लिए सिफारिश नहीं रखा है जिसे उनके ऊपर हराम कर दिया है। जिन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए हराम किया है, उसमें उस इंसान के लिए कोई शिफा नहीं है। इसलिए किसी भी मरीज़ के लिए, किसी भी बीमार के लिए, किसी भी परेशान हाल शख्स के लिए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, उसके लिए जायज़ नहीं कि अपने इलाज के लिए उन काहिनों के पास जाए, उन नजूमियों के पास जाए, उन पाखंडियों के पास जाए जो गैब की खबरें देने का दावा करते हैं या मुस्तकबिल की बातों को बताने का दावा करते हैं। उन लोगों से आप पूछिए, या आप में से अगर किसी ने ऐसा अमल किया है, किसी नजूमी के पास, किसी काहिन के पास या किसी ऐसे शख्स के पास जो अपने आप को कहता है कि मेरे पास जिन्नात रहते हैं, ये लोग लोगों को अपने फेवर में लेने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बतलाते हैं। पहले ये बतलाएंगे कि जिन्नात अच्छे भी होते हैं, जिन्नात बुरे भी होते हैं। जो जिन्नात बुरे होते हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अच्छे जिन्नात से हमारा ताल्लुक़ है। अब वो अच्छे जिन्नात से उनका ताल्लुक़ हो गया,
اس کے بعد جو بھی شخص ہرکس و ناکس جو آ کر اپنی تھوڑی سی بھی پریشانی بیان کر دیا، ان کے اوپر فوراً ان کا فتویٰ ہو جاتا ہے، ان کا فرمان ہو جاتا ہے کہ آپ کے اوپر تو جادو کر دیا گیا ہے، آپ کو تو نظر لگ گئی ہے، آپ کے اوپر تو بندش لگا دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص غیر شادی شدہ ہے، اس کے لیے فوراً یہ فتویٰ ہو جاتا ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ کوئی آدمی آتا ہے کہ میری بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے، آپ کی بیٹی کے پیچھے تو آپ کے فلاں اور فلاں اور فلاں لگے ہوئے ہیں، اس کا رشتہ لگ نہیں سکتا ہے۔ کسی کے گھر میں اولاد کی پریشانی ہے، اس کو یہ فرمان سنا دیتے ہیں کہ ایسی ایسی بندش لگائی گئی ہے اور کوئی شخص ہے جس نے ایسا کیا ہے اور ایسا کیا اور ایسا کیا ہے، ساری چیزیں کھول کر کے بیان کر دیں گے، ایسا لگے گا کہ ان کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ یہ غیب کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ غیب کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ پریشانی یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ایسے ایسے دعویٰ کرتے ہیں، پریشانی یہ ہے کہ لوگ ان پر یقین کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہے، اس شخص نے کہہ دیا کہ تمہارے اوپر ایسا جادو کر دیا گیا ہے اور تمہیں فلاں فلاں کام کرنا ہے، اتنے دنوں کے لیے تمہیں گھر خالی کرنا ہے، اتنے دنوں کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہے، وہ گھر خالی کرنے پر، کسی کو مارنے پر، کسی کو کچھ کرنے، سب کچھ پر وہ شخص راضی ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے اور کام کر دیتا ہے، اور وہ شخص اس کو بیوقوف بناتا رہتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں کاہن، یہ ہوتے ہیں نجومی۔ یاد رکھیے گا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ نجومیوں کے پاس جانا، علاج کرانا ناجائز ہے یا حرام ہے، ان کے پاس جا کر کے جانا یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ان کی بتلائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے۔ جب وہ کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں جادو کر دیا گیا ہے اور آپ اس کے کہنے کے مطابق پانی لاتے ہیں، پانی چھینٹتے ہیں، اس کے کہنے کے مطابق آپ اپنے گھر کو خالی کرتے ہیں، آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس میں چاہے وہ اذان دیتا ہو، چاہے کچھ جادو منتر کرتا ہو، کچھ، تو اس کی باتوں پر آپ تصدیق کر رہے ہیں یا نہیں تصدیق کر رہے ہیں؟ اس کی باتوں کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر کے اپنا الو سیدھا کرتا ہے۔ یہ لوگ امور غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ ان کا یہ معاملہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس بات سے واقف رہیے گا، آگاہ رہیے گا کہ ان کی یہ باتیں کفر تک پہنچ جاتی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النمل میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ اب اس پاکھنڈی سے آپ پوچھیے جو آپ کو کہتا ہے کہ حضرت سے میں نے پوچھا ہے، حضرت نے یہ بتلایا کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، حضرت سے میں نے پوچھا ہے، حضرت نے یہ بتلایا کہ آپ کی بیوی کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، حضرت کہہ رہے تھے کہ آپ کا بھائی ایسا ایسا کر رہا ہے۔ یہ حضرت کون ہوتے ہیں؟ یہ حضرت کوئی حضرت نہیں ہوتے ہیں، یہ پاکھنڈی خود ہوتا ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اس کے پاس جنات آتے ہیں جو نیک جنات ہوتے ہیں، حالانکہ کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا محترم حضرات و خواتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومی اور کاہن کے پاس جانے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے، منع کیا ہے۔ اور صرف اتنی ہی بات نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ اگر کوئی شخص نجومی کے پاس آیا، ایسے پاکھنڈی کے پاس آیا، اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اس کے حکم کا پالن کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کسی چیز کے بارے میں جب وہ دریافت کیا تو 40 رات تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر ایسے شخص کے پاس کوئی جاتا ہے، سوال کرتا ہے، اس سے باتوں کو پوچھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دنوں تک، 40 راتوں تک اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد کی روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، جو وہ کہہ رہا ہے اس کے اشارے پر چل رہا ہے، جیسا وہ کہہ رہا ہے وہ کام کر رہا ہے، گویا کہ تصدیق کر رہا ہے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا۔ محترم حضرات و خواتین، غور کریں آپ، ان نجومیوں اور کاہنوں کے پاس آنے والوں کی کثرت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ وہ کہیں اپنے کسی مفاد کے لیے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، آپ کی جیب کاٹنے کے لیے، اپنی جیب کو بھرنے کے لیے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ کیونکہ ان کے ایسے لوگوں کے پاس جو آتے ہیں، یہ بھیڑ دیکھ کر کے
اس کی میٹھی باتوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیں. اگر اس کے پاس کوئی آتا بھی ہے تو یہ جان لیجئے وہ پختہ عالم نہیں ہوتے ہیں, وہ جانکار نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس آنا منع ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ یہ لوگ شریعت کی کھلی مخالفت کرنے والے ہیں, جس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہیں. جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت پڑھی, اور یہ حدیثیں کاہنوں اور جادوگروں کے کفر پر دلیل ہیں, یاد رکھیے گا, اس لیے کہ یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں جو کفر ہے. آپ کی عقل کہاں مار جاتی ہے؟ وہ شخص آپ سے بتلا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کر دیا گیا ہے, اس کو اگر یہ پتا چل جائے کہ آپ کے جیب میں پیسہ کتنا ہے, اس کو تو چھوڑ ہی دیجئے کہ آپ کے ساتھ یہ کر دیا گیا, صرف اس کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے تو وہ مال کاٹ لے گا, آپ سے چرا لے گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. وہ کیوں نہیں کر پاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, آپ کو صرف الو بنا رہا ہے, بیوقوف بنا رہا ہے. یہ لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں جو کفر ہے, اس لیے بھی کہ یہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جناتوں کی خدمت لیتے ہیں اور ان جناتوں کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ بھی سارے لوگ نہیں ہوتے, یہ بہت گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں جو جناتوں کی عبادت کرنے لگتے ہیں اور اس میں جو ہے اپنا ٹائم لگا دیتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر ہے. محترم حضرات و خواتین, یاد رکھیں, علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے اور ان کے اس عقیدہ کی تصدیق کرنے والے دونوں برابر ہیں. جو علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے, جو آپ سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کے کل کی بات کو بتلا رہا ہوں, مطلب کیا ہے؟ مطلب سیدھا یہ ہے کہ وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے جو کفر ہے, اور آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. جب آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں تو دونوں چیزیں برابر ہو گئیں. جادو سیکھنا اور کرنا دونوں حرام ہے, یاد رکھیے گا. جادو سیکھنا اور کرنا دونوں حرام ہے, اس لیے کہ جادوگری محرمات کفریہ میں سے ہے. اگر آپ کو زیادہ معلومات لینی ہے تو سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کا واقعہ پڑھ لیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 102, ہاروت اور ماروت کا واقعہ جا کر کے پڑھیں اور تفسیر پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ سب کفر ہے, کافر کا شیوا ہے یہ. اور ایک شخص, میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ بیماری اگر کسی کے اندر ہے, اس کا علاج کرانا جائز طریقے سے جائز ہے. یہ اسباب اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے. لیکن محترم حضرات و خواتین, شریعت نے ہمارے لیے ایسے وظائف متعین کر دیے. دیکھیں, میں نے جو باتیں کہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جادو کے اثر کی حقیقت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا, ہے جادو کے اثر کی حقیقت, تاثر کی حقیقت ہے, لیکن اس کا علاج شریعت نے متعین کیا ہے کہ اگر ہم جو طریقہ شریعت نے بتلایا ہے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جادو کے شر سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. شریعت کے راستے پر ہم چلیں. ان پاکھنڈیوں کے راستے پر کہیں سے آپ جا کر پانی بھر کے لا رہے ہیں, کہیں مرغا خرید کر کے لا رہے ہیں, کہیں جا کر کے اپنے گھر پہ جو ہے کیل اور کاٹا کروا رہے ہیں, کہیں گھر خالی کروا کر کے اپنے گھر کی صفائی کروا رہے ہیں, کہیں بیوی کو ڈانٹ کر کے کہیں بھیج رہے ہیں, کہیں یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ بعض پاکھنڈی میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں. بعض پاکھنڈی بھائی بھائی کے درمیان جدائی پیدا کر دیں, بھائی بہن کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں, باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ بعض لوگ اس طرح سے اندھی تقلید پر آ جاتے ہیں کہ وہ بھائی کو کہہ دیں گے میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جو میرا علاج کر رہا ہے. اپنی بیوی کو کہہ دیتے ہیں میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں, طلاق دے سکتا ہوں, لیکن میں اس کا ساتھ نہ چھوڑ سکتا ہوں, نہ اس سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہوں. اس طرح سے عقل مار جاتی ہے, شیطان اپنا کام کر جاتا ہے. اور یہاں پر دو شیطان ہوتے ہیں, ایک انسانی شیطان ہوتا ہے اور ایک جنی شیطان. یہ دونوں شیطان مل کر کے کتنے گھروں کو برباد کر چکے ہیں, کتنے گھروں کو تباہ کر چکے ہیں. محترم حضرات و خواتین, میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ شریعت نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع ہے جھاڑ پھونک کرنا کیسا ہے. اگر ہمیں کسی چیز کا خدشہ ہے, اور خدشہ ہو یا نہ ہو, اپنے آپ کو جادو سے بچانے کے لیے, کسی مخلوق کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے شریعت نے ہمیں اور آپ کو طریقہ بتلایا ہے. وہ کیا طریقہ ہے بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ جادو کے شر کے شکار ہو گئے ہیں, اگر شکار نہیں ہوئے ہیں تو آپ اس کو پڑھ رہے ہیں جو چیزیں بتلانے جا رہا ہوں, تو آپ کے کنارے انشاءاللہ تعالی کوئی شر, کسی انسان کا کوئی شر نہیں آ سکتا ہے. کوئی جادوگر آپ پر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, کسی بھی طرح کا وہ جادو کرتا رہے, اگر اس پر آپ عمل کر رہے ہیں تو. اور اگر بائی اتفاق ہو گیا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ ان وظائف کو, اذکار کو اپناتے ہیں تو ان کے ذریعے سے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جادو کے خطرات سے بچنے کے لیے جو طریقے ہیں ان میں سے سب سے اہم اور نفع بخش طریقہ یہ ہے
کہ شرعی اذکار اور دعاؤں کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جو دعائیں بتلائی ہیں، صبح شام کے اذکار بتلائے ہیں، اور دیگر جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں، ہم اس کا اہتمام کریں، اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلی چیز، فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد دعائیں ہم پڑھتے ہیں۔ فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد کی دعائیں سب کو معلوم ہے۔ وہ دعائیں پڑھنے کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ آیت الکرسی کون سا مسلمان ہے جو نمازی ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، کس کو یہ آیت الکرسی نہیں یاد ہے؟ آپ فرض نماز کے بعد جب اس کی دعائیں پڑھ لیں، اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ کوئی بھی فرض نماز ایسی نہ ہو جس کے بعد دعائیں پڑھیں ہوں اور اس کے بعد آیت الکرسی آپ نے نہ پڑھی ہو۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو ان جادو کے شر سے بچانا چاہتے ہیں تو سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھیں۔ سونے کے وقت وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، کہ جس شخص نے رات کو آیت الکرسی پڑھ لی، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک نگراں برابر رہے گا، اس کے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے گی۔ اب آپ کو کیا چاہیے؟ ایک باڈی گارڈ پوری رات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے متعین کر دیتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ کچھ کرنا ہے؟ کچھ نہیں۔ سونے سے پہلے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی۔ کہاں 8 صفحہ پڑھنا ہے؟ چند سطریں ہیں، آیت الکرسی آپ نے پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگراں آ کر کے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو جادو سے بچانے کے لیے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں۔ کون سی صورتیں؟ یہ بڑی بڑی صورتیں نہیں ہیں، ہر کس و ناکس کو یاد ہیں، اور خاص طور سے آپ جیسی طالبات جو موجود ہیں یہاں پر، ان کو اس کا ترجمہ بتلا دیا گیا ہے، اس کی تفسیر بتلا دی گئی، ساری چیزیں کھول کھول کر کے بیان کی گئی ہیں۔ یہ سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہر فرض نماز کے بعد آپ پڑھ لیا کریں، لیکن فجر اور مغرب کے بعد تینوں صورتوں کو 3 بار پڑھ لیا کریں۔ صبح اور شام 3 بار ان صورتوں کو پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح سے اپنے آپ کو جادو سے بچانے کے لیے، یا اگر جادو کا اثر ہو گیا ہے تو اس کے علاج کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ان 2 آیتوں کو آپ پڑھ لیا کریں۔ رات میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی نگرانی کرے گا اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آخری پڑھ لیتا ہے سوتے وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پوری رات کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی وہ یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں آ جاتا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، کہاں گئے آپ پانی بھرنے؟ کہاں گئے آپ مرغا خریدنے؟ کہاں گئے آپ دوسرے کام کرنے؟ کہاں گئے اپنے گھر والوں کو اپنے گھر سے باہر کرنے؟ کہیں گئے؟ کچھ نہیں۔ آپ کو چند آیتیں اور چند وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہی تو پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ ہمیشہ کے لیے شیطان کے شر سے، چاہے وہ انسانی شیطان ہو یا جنی شیطان ہو، ہر شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ بھول گئے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کیا گیا اور اس کا اثر ہوا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرض نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس شر سے بچنے کے لیے، شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح سے محترم حضرات و خواتین، آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ شیطان آ گیا، ہمارے گھر میں شیطان ہے، ہمارے گھر میں جنات رہتے ہیں، ہمیں کہیں سے آواز آتی ہے، ہمیں آواز آنے کا شعور ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے، خون کے چھینٹے آتے ہیں، پانی، یہ سب کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایسا مریض جب کسی ڈھونگی کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈھونگی جو ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے پاس جنات آتے ہیں یا میری دوستی جناتوں سے ہے، مکہ سے آتے ہیں، مدینہ سے آتے ہیں، یہاں سے آتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، اتنے وسوسے وہ ڈال دیتا ہے کہ اس کے مرض میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، مرض سے مراد اس کے وسوسے میں، اور بھی وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات یا دن میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے وقت، کہیں پر بھی پڑاؤ ڈالتے وقت، کہیں پر بھی رکتے وقت، چاہے وہ مکان ہو، چاہے میدان ہو، چاہے فضا ہو، چاہے سمندر ہو، اگر کوئی شخص ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، کون سے کلمات ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صحیح مسلم کی روایت، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے سے اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اگر یہ وہ پڑھ لیتا ہے تو انسان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اپنے گھر کو خالی کر رہے ہو، اپنے گھر میں ڈھونگیوں کو لا کر کے اس کو پاک اور صاف کروا رہے ہو،
صرف اتنا پڑھو، اپنے بچوں کو کہو پڑھنے کے لیے، اپنا خود پڑھو. اور دوسری بات یہ ہے، اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکال دو کہ ہمارے اوپر جادو کیا گیا ہے. اپنے ذہن و دماغ سے اس بات کو نکال دو کہ ہمارے اوپر بندش لگا دی گئی ہے. اپنے ذہن و دماغ سے یہ بات نکال دو کہ ہمارے گھر میں شیطان رہتے ہیں. کچھ نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو نارملی طور پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے سارا معاملہ کر دو. محترم حضرات و خواتین، میں نے بتلایا شروع میں کہ بیمار سے زیادہ اس وقت ڈاکٹر اپنے آپ کو بتلانے والے، جھاڑ پھونک کرنے والے، رقیہ شرعیہ کرنے والے، جن کو یہی نہیں پتا ہے رقیہ شرعیہ کا مطلب کیا ہوتا، جن کو نام لینا بھی صحیح طور سے نہیں آتا ہے، وہ بھی بیٹھ کر کے اور یہ بتلا رہے ہیں کہ میرے پاس حضرت آتے ہیں، میں حضرت کے ذریعے سے یہ کرتا ہوں، حضرت نے مجھے یہ بتلایا، حضرت نے مجھے وہ بتلایا اور ایسا کیا اور وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے آپ دن کے اول وقت اور رات کے اول وقت میں 3 بار ایک دعا اور پڑھ لیا کریں اپنے آپ کو شر سے بچانے کے لیے، شیطان کے شر سے، اس کے وساوس سے، چاہے وہ انسانی شیطان ہو یا جناتی شیطان ہو، اس کے شر سے بچانے کے لیے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے، فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھیے، آپ کو کسی طرح سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو جھاڑ پھونک، اور کمال تو یہ ہے اب تو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے وہیں سے وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، بس ان کا پیسہ پہلے پہنچنا چاہیے. جیسے ان کے پاس یہ بل پہنچا کہ پیسہ ٹرانسفر ہو گیا ہے، اور وہاں سے چند چیزیں پڑھیں گے اور کہیں گے جاؤ تمہارا رقیہ ہو گیا، اور یہ بھی شک کہے گا ہمارا رقیہ ہو گیا، ہمیں جھاڑ پھونک کر دیا گیا، اب میرا علاج ہو گیا، میں صحیح ہو گیا، اس کے وقت سے میرے سر میں تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی وسوسہ نہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ جیسا مریض چاہے ویسا وید بتاوے. مریض جیسا چاہتا ہے یہ ڈھونگی ویسے ہی بتا کر کے ان کو گمراہ کرتے ہیں. لہٰذا یاد رکھیے گا، یہ نجومی، یہ کاہن، یہ کفریہ کام کرتے ہیں. اور جو شخص ان کے پاس جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کی 40 رات کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اور اگر ان کی باتوں پر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی ہے، یعنی شریعت اسلامیہ کا انکار کرنے والا مانا جاتا ہے. محترم حضرات و خواتین، اپنا عقیدہ بچائیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، آپس میں پیار محبت سے رہیں، پیار محبت سے بھائی پیار محبت سے رہیں، بھائی بہن پیار محبت سے رہیں، باپ بیٹے پیار محبت سے رہیں، میاں بیوی پیار محبت سے رہیں. یہ شیطان خود ہی بھاگ جائے گا. شیطان کو بھگانے کی کوشش کریں. اس کا ایک طریقہ ہے جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. الہ العالمین ہمیں جادو کے شر سے محفوظ رکھے. الہ العالمین تو اپنے مخلوق کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. الہ العالمین جو لوگ وسوسے ڈال رہے ہیں، الہ العالمین ان لوگوں سے ہمیں دور کر دے، ان سے ہمیں نجات دے دے. الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.